सुनाओ, तुम शादी कब कर रही हो? तुमने तो कहा था कि पढ़ाई ख़त्म होते ही शादी करोगी, लेकिन पढ़ाई ख़त्म होने को भी 1 साल गुजर चुका है। तुम शादी करने का नाम तक नहीं ले रही। मुझे तो यूँ मालूम हो रहा है जैसे पढ़ाई से बचने को तुम शादी का जिक्र करती थी। सताशा ने अपनी दोस्त को मुस्कुराकर छेड़ा। वो दोनों जब यूनिवर्सिटी में थी तब से इसकी दोस्त को शादी करने का बेहद इश्तियाक था, और अब पढ़ाई के बाद वो इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करती थी। कहाँ करनी है शादी यार, अब तो शादी के नाम से भी उकताहट सी होने लगी है। आमना ने बेजारी से जवाब दिया। ऐसा क्या हो गया तुम्हें इस शादी से उकताहट हो रही है? कहीं किसी से मोहब्बत में धोखा तो नहीं मिल गया? सरताशा मुस्कुराकर पूछने लगी। बस कोई वजह होगी ही, लेकिन ये मोहब्बत में धोखे वाली वजह कभी भी नहीं बन सकती। तुम्हें क्या मैं ऐसी लगती हूँ कि मेरे जज्बात के साथ खेल जाए? आमना की निगाह सामने दीवार पर लगी सरताशा के भाई की तस्वीर पर ठहर गई थी। फौरन से रुख फेर कर इसकी आंखों में देखते हुए बोली, लगती तो नहीं, लेकिन जिस कदर तुम मुक्ताहट का शिकार हो, कहीं ना कहीं खदशा लाहक होगा ना। भाई जल्दी से शादी करो, इधर मेरा भाई भी राज़ी नहीं हो रहा। मुझे तुम्हारी और भाई की शादी देखने की बड़ी चाह है। सरताशा की बात पर आमना का दिल जोर से धड़का। क्या मतलब है कि तुम हम दोनों की शादी को देखना चाहती हो? खुद कर लो ना। आमना ने नासमझी से देखते हुए पूछते निगाहों में सवाल था। देखो, एक तरफ से तुम मेरी दोस्त हो और दूसरी तरफ मेरा भाई है। दोनों अपने अपने घर बसाओ, इसके बाद फिर मेरा नंबर आएगा ना। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी शादी से पहले तुम दोनों की शादी को खूब इंजॉय कर सकूँ। अगर पहले खुद को लूँगी तो खाक मज़ा करूँगी। सरताज ने मुस्कुराहट दबाए जवाब दिया। सच याद आया, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। आमना ने माथे पर हाथ मारती सरताशा की बात बदलनी चाहिए। हाँ, अब शादी के नाम से तुम भागने के लिए बात ही बदल दोगी। बताओ क्या बात है? सरतारा ने हंसी रोकर इसे मज़ीद तंग किया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, जो बात बतानी है वो ज़रूरी है। खैर, कहना ये था कि मेरी बहन के कॉलेज में फेस्टिवल है। उन्होंने कहा है कि अपने जानने वाले को भी साथ लाया जा सकता है। तो बहन ने बहुत इशरार किया हुआ है कि आप भी चलें। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं अकेली क्या करूँगी? मेरी बहन ने तो अपनी दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, और मैं अकेली वहाँ पर उकताती फिरूँगी। तुम साथ रहोगी तो बोरियत का एहसास नहीं होगा। आमना ने अपनी दोस्त को साथ चलने पर इसरार किया। मैं नहीं जा पाऊंगी, हाशिर भाई घर पे नहीं, वो ऑफिस के सिलसिले में इस्लामाबाद गए हैं, और पीछे अम्मी की तबीयत अक्सर बिगड़ जाती है। मैं घर पे नहीं रहूँगी तो इन्हें फिर बर वक्त हस्पताल कौन लेकर जाएगा? जरदाशा ने तहम्मुल से वजह बताकर इनकार किया। कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी देर की तो बातें मुलाजमा होंगी ना घर में आंटी के पास, और हम भी तो 2-2.5 घंटों बाद वापस आ जाएंगे। आमने ने इसके हाथ पर हाथ रखते हुए इत्मीनान से तसल्ली दी और इसरार किया। अच्छा, तुम ये बताओ कि जाना कब है, फिर ही कोई फैसला कर सको। सरताशा ने पूछा। इसी हफ्ते जाना है, आमने ने बताया। चलो, हो सकता है कि भाई वापस आ जाए, अगर ना आए तो पूछूंगी। काम ख़त्म हो जाए तो जल्दी आ जाएंगे, तो फिर मैं साथ चलूँगी। और अगर वो ना आया तो फिर मेरी तरफ से माजरत है, प्लीज़ नाराज़ मत होना। अगर ऐसी कोई वजह ना होती तो ज़रूर आ जाती। जरदाशा ने अपने भाई के जाने पर साथ चलने की रजामंदी दी, और साथ ही अगर ना जा सकी तो पहले से हिमाकत करने लगी। मैं समझ सकती हूँ, ये बिला वजह की फिक्रमंदी मत दिखाओ। कोई बात नहीं, फिलवक्त तो तुम मुझे चाय पिला दो। आज तो शादी की बहस में तुमने चाय का भी नहीं पूछा। आमना ने उसे खफगी से घूरा। अच्छा हाँ, मैं बना कर लाती हूँ, साथ में शामी कबाब भी फ्राई कर ली थी। तुम भी आ जाओ, इधर क्या करोगी अकेले बैठकर? सरताशा उठते हुए बोली तो वो सर हिलाकर इसके पीछे पीछे चल पड़ी। लाउंज से निकलने से कबल इसने कदावर फ्रेम में मौजूद तस्वीर को ठहर कर देखा था। औरंगजेब कहाँ है? अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आया। इस लड़की का मैं क्या करूं? इसने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है। जिस काम से मना करती हूँ वही काम करता है। न जाने किन कब अकल आएगी। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ। अम्मी पड़ोस से वापस आई तो बेटे के घर आने का वक्त हो चुका था, लेकिन वो नहीं आया। सो वो झुंझलाहट कर बोली, क्या हो गया? क्यों शोर बचा रही हो? अब इसने क्या कर दिया? इतना फर्माबरदार तो बच्चा है हमारा। फिर भी नाशुक्री हो, लोगों के बच्चे नहीं देखे जो वालदैन की एक नहीं सुनते, और हमारा बिना हमारे मशवरे के कोई काम ही नहीं करता। औरंगजेब के बारे में मुस्कुराकर अपनी बीवी को इनके नाशुक्रेपन पर डपटा था। क्या मतलब है आपका? मैं इस पर जुल्म तो नहीं करी, मेरा भी बेटा है, सिर्फ आपका ही बेटा नहीं है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा फजूल काम करेगा तो झड़कना है ना। उन्होंने तंग कर कहा। अब भाई बता दो कि कर क्या दिया? जानता हूँ तुम्हारा बेटा है, वो झुंझलाहा कर बोले, क्योंकि कब से शिकायतों का अंबार लगाई जा रही थी। असल में बाबा ने ना अम्मी के लिए सूट लिया था, वो कल मैं इनके कमरे में रखकर सो गया, और सुबह ये देखकर अम्मी को काफ़ी शदीद झटका लगा होगा। इसी लम्हे औरंगजेब कमरे से बाहर आया। वो ऑफिस से लौट कर आया था और थका हारा अपने कमरे में जाकर सो गया। अम्मी की आवाज़ सुनकर इसकी आंख खुल गई थी, और अब आंखें मसलता वो अम्मी के पास आके बैठ गया। हाँ, तो इतना महंगा सूट लेने की क्या ज़रूरत थी? इंसान को अपने घर के हालात देखकर ही काम करना चाहिए, लेकिन एक तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। अब भला बताओ, कम से कम ये 10,000 का सूट होगा, ये फजूल खर्ची नहीं है? कितनी मर्तबा मना किया, अभी 3 महीने पहले तो 2 सूट लेकर आए थे। अम्मी ने हाथ उठाकर इसके सर पर हल्की सी चपत रसीद करते हुए कहा, अम्मी, मेरे होते हुए आप इस किस्म की बातें मत किया करें। आपका भी हक है कि आप लोगों में जाएं तो अच्छे कपड़े पहने। मुझे नहीं अच्छा लगता आप हर मर्तबा ही अपने आप पर
پیسے نہیں لگاتی، لیکن گھر کو خوب سجا سنوار کر رکھا ہوتا ہے۔ اور 3 مہینے پہلے نہیں، عید پر لیے تھے وہ سوٹ۔ ویسے بابا آپ بتائیں، یہ فضول خرچی تھی؟ اورنگزیب نے خفگی سے کہا اور بابا کی جانب مڑا۔ وہ دونوں ماں بیٹے کی گفتگو سنتے ہوئے ہنسے جا رہے تھے۔ یہ بات سچ تھی کہ اس کی امی گھر پر اور اس پر پیسے لگاتی تھی، لیکن اپنی ذات پر خرچ کرنے سے انہیں شدید قسم کے اعتراضات لاحق ہو جاتے تھے۔ بالکل بھی نہیں، یہ بہت اچھا کیا کر لے کر آئے ہو۔ صحیح تو کہہ رہے، انسان کو اتنا بھی کنجوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں کیسے بھول جاتا ہوں، تمہاری ایک ہی تو خوبی ہے، کنجوس ہونا۔ اورنگزیب کے بابا نے مسکرا کر بیوی کو چھیڑا، کیونکہ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ خفا خفا سی ہے۔ آپ بھی بس بیٹی کی طرفداری کریں گے؟ وہ ناراضگی سے رخ پھیر گئی۔ اچھا بھائی، میں تمہاری طرفداری کروں گا، لیکن پہلے کھانا وغیرہ لاؤ، بھوک لگی ہوئی ہے۔ تم تو پڑوس میں جا کر بیٹھ ہی گئی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، سالن بنا کر ہی گئی تھی، بس روٹیاں بنانی ہیں۔ وہ بتاتے ہوئے کھانا لینے چلی گئی، جبکہ دونوں باپ بیٹا ان کے ناراض ہونے پر مسکرانے لگے۔ زرتاشا اور حاشر 2 بہن بھائی تھے۔ زرتاشا حاشر سے 3 سال چھوٹی تھی۔ ابھی 1 سال پہلے ہی اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی، جبکہ حاشر پڑھائی مکمل کر کے اپنے بابا کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ اس کے والد چند سال پہلے ہی ہارٹ اٹیک میں وفات پا گئے تھے۔ ان کی امی کو شوگر اور ہائی بی پی کا مسئلہ رہا تھا۔ ان کے والدین نے دونوں کو ہی ایک جیسی محبت اور اپنائیت دی تھی، نہ حاشر کو کم اور نہ ہی زرتاشا کو۔ زرتاشا موڑی تھی، اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ اس کی دنیا صرف اور صرف امی، بھائی اور اس کی دوست آمنہ ہی تھی۔ باقی لوگوں سے وہ سلام دعا تک بھی محدود رہتی تھی۔ جبکہ دوسری جانب اورنگزیب اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا، اس کے والد ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خوب تعلیم دلوائی تھی اور آج وہ ایک اچھی کمپنی میں نوکری کر رہا تھا۔ وہ اپنے والدین سے بے حد محبت کرتا تھا، کیونکہ بچپن سے اب تک اس کے والدین نے اپنی ساری جمع پونجی اس کی پڑھائی پر خرچ کر دی تھی۔ وہ مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جہاں انسان کے لیے اس کے والدین اور بہن بھائی بہت اہمیت رکھتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے والدین کو وہ ہر آسائش مہیا کرے جن کے حقدار ہیں، لیکن اس کی امی اپنی ذات سے زیادہ اپنے بیٹے کو پہلی ترجیح دیتی تھی۔ امی، اب حاشر بھائی کے لیے بھی لڑکی دیکھ لینی چاہیے، آخر کو 24 سال کے ہو چکے، مزید ان کو گوارا نہیں رہنا چاہیے۔ اور گھر میں اگر بھابھی آ جائیں گی تو میری بھی اچھی خاصی دوستی ہو جائے گی، میں گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں۔ زرتاشا امی کو دوائی کھلا رہی تھی کہ اچانک اس نے صوفے پر بیٹھتے کام کرتے حاشر کو دیکھ کر بلند آواز میں سنایا، میں بھی سوچ رہی ہوں، لیکن تمہارا بھائی ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، بس یہی کہہ دیتا ہے کہ ابھی شادی نہیں کرنی، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی کو پسند کرتا ہے، لیکن بتا نہیں رہا۔ امی نے نرمی سے جواب دیتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ اپنے جیتے جی دونوں بچوں کی شادی کروا دیں، لیکن دونوں ہی ایک ہی ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ ابھی شادی نہیں کرنی تو مطلب نہیں کرنی۔ کیوں تم میری شادی کیوں کروانا چاہتی ہو بھلا؟ میری آزادی تمہیں کھٹک رہی ہے اور اپنی اس بات کے ساتھ امی کو بھی فضول سوچے مبتلا کر رہی ہو۔ حاشر نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھے اور صوفے کے پشت سے ٹیک لگائی، گویا اب وہ فارغ ہو کر زرتاشا کو تنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ آپ کی آزادی نہیں، آپ کا اکثر بات سے انکار کر دینا۔ جب میں کہوں کہ بھائی باہر چلیں آئس کریم کھانی ہے، لیکن صفا چٹ انکار کر دیا جاتا ہے کہ آپ مصروف ہیں، اور اگر آپ کی بیگم آ جائیں گی تو آپ نے ان کی ہر بات پر فوراً سے عمل کرنا ہے، ورنہ وہ آپ کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گی۔ اسی بہانے میرا بھی بھلا ہو جائے گا، میں بھی آئس کریم کھانے چلی جایا کروں گی یا پھر ریسٹورینٹ کھانا کھا سکوں گی۔ ہمارے لیے تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا نا، اور سب سے بڑی بات، میری بھابھی سے اچھی خاصی دوستی ہو جائے گی۔ میں بور ہوتی رہتی ہوں، امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، یہ سوئی رہتی ہیں، اور آپ آفس میں ہوتے، اس سب میں امی کا فضول سوچ میں مبتلا کرنا کہاں ہے؟ امی بھی بہو کے آنے سے خوش رہیں گی۔ زرتاشا بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی، لمحے بھر کو بھی سانس نہیں لینا تھا۔ حاشر بہن کی اس قدر تیز تراری پر حیرت میں مبتلا ہوا۔ کیوں، تمہاری دوست آمنہ کس لیے ہے، جس کے پیچھے ہمیشہ بھاگتی رہتی ہو، اور وہ تمہارے پیچھے دم چھلا بنی ہوتی ہے، اور یہ خوب چھیڑو کہ میں اپنی شادی پہلے کروں گا۔ سب سے پہلے تمہیں اس گھر سے رخصت کروں گا، اور اس کے بعد ہی میں نے شادی کرنی ہے۔ کیا معلوم تم اس بیچارے سے لڑتی رہو۔ بھائی کی بات پر وہ حنق بنی آنکھیں دیکھنے لگی۔ کس قدر چلاکی کا مظاہرہ کرے تھے۔ امی، آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے شادی کرنی ہے، لیکن ان کی شرط یہی ہے، اسی وجہ سے ہی شادی نہیں کر رہے کہ پہلے مجھے رخصت کریں گے، اور اس کے بعد ان کا نمبر آئے گا۔ زرتاشا نے روحان سی آواز میں کہتے ہوئے امی کو گفتگو میں شامل کرنا چاہا۔ بس کر دو، کیوں لڑ رہے ہو؟ جو جس کے نصیب میں ہوگا وہ اسے مل جائے گا، بھلے وہ پہلے ملے یا بعد میں، لیکن میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہاری شادی کر دوں۔ حاشر ابھی نہیں کرنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن تو کر ہی گئی۔ امی نے نرمی سے ان دونوں کو ٹوکنے کے ساتھ ساتھ اپنی دلی خواہش بھی بیان کی۔ کیا مطلب ہے امی، آپ بھائی کی سائڈ لیں گی؟ دونوں ماں بیٹے ملے ہوئے ہیں، میں تو سوتیلی ہوں۔ زرتاشا ناراض ہونے لگی اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تو ہونی ہی ہے، تو بہتر ہے کہ تمہارا بھائی نہیں کرتا تو تم کر لو، میں ایک فرض سے تو سب کو دوش ہو جاؤں گی۔ امی نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی، اپنے بیٹے کو تو سمجھاتی نہیں ہے، کیا ہو گیا اگر پہلے شادی کر لیں گے؟ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائی کی شادی پر ہر خواہش پوری کروں، شادی کے بعد تو انسان نہیں کر پاتا۔ زرتاشا کافی ناراض ہو چکی تھی۔
میں بالکل بھی نہیں کروں گا، تمہیں پہلے رخصت ہونا پڑے گا۔ حاشر نے ہنسی روکی۔ جا رہی ہوں، خوش ہو جائے، میرا موڈ خراب کر دیا۔ وہ پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ حاشر نے پرزور قہقہ لگایا۔ مت تنگ کیا کرو، بات اس کی بھی درست ہے، تم کیوں نہیں کر لیتے شادی؟ کوئی پسند ہے تو بتا دو، وہی رشتہ لے چلیں گے۔ امی نے حاشر کو نرمی سے کہا۔ کر لو، مجھے تھوڑا وقت دیں، اگر کوئی پسند ہوئی تو میں بتا دوں گا۔ اس نے امی کے ہاتھ تھاما، تسلی دی تو وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، گویا شادی کو وہ تیار تو ہوا تھا۔ کیا بنا، تم جاؤ گی بھی یا نہیں؟ مجھے بتا دو، پھر میں اپنی بہن کو منع کر دوں، کیونکہ اکیلے میرا جانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ تمہارا بھائی نہیں آیا کیا؟ ویسے تو وہ گھر سے زیادہ دور رہتا نہیں ہے۔ حاشر بھائی 2 دن پہلے آ گئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آمنہ کو فون کر کے بتا دے کہ وہ کالج میں فیسٹیول میں جائے گی، لیکن کچھ مصروفیات کے باعث وہ آمنہ کو اطلاع نہیں دے پائی تھی۔ ابھی وہ امی کو دوا دے کر سلا کر اپنے کمرے میں آئی تھی کہ آمنہ کا فون آنے لگا۔ کال ریسیو کرتی اس کا سوال یہی تھا۔ بھائی آ گئے تھے یار، میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی، تمہارے ساتھ چلوں گی۔ بتا دو کہ اب تمہارے گھر آؤں یا تم یہاں سے مجھے پک کر لو گی؟ سرتاشا نے جمائی روکتے ہوئے آمنہ کو اطلاع دی۔ اس سے نیند آ رہی تھی۔ تمہیں لینے آ جاؤں گی، اور میں سوچ رہی ہوں کہ ہم دونوں سیم ڈریسنگ کر کے جائیں۔ وہ جو تم نے مجھے میرون رنگ کا سالگرہ پر سوٹ لے کر دیا تھا، ویسے ہی تمہارے پاس بھی ہے نا؟ تو کیا خیال ہے وہی پہن کر جائیں؟ آمنہ نے کپڑوں کے بارے میں سوال کیا، اسے ایسے شوق بے حد لاحق تھے۔ ویسے آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، چلو وہی پہن لوں گی۔ اچھا میں سونے لگی ہوں، فی الحال مجھے بہت نیند آئی ہوئی ہے، تو صبح بات کرتے ہیں۔ سرتاشا نے نیند کے باعث آنکھوں سے نکلتی ہوئی نمی کو صاف کرتے ہوئے آمنہ سے کہا، تو وہ اللہ حافظ کہتی فون رکھ گئی۔ یار یہاں تو بہت رش ہے، کہاں پھنسا دیا تم نے مجھے؟ اس قدر ہجوم میں لوگ کیسے پرسکون گھوم رہے ہیں؟ اورنگزیب دوست کے ساتھ کالج فیسٹیول میں رش کو دیکھ کر زچ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اسی کالج سے پڑھ کر یونیورسٹی تک پہنچے تھے۔ ہونہار طالب علم ہونے کے باعث ان دونوں کو سر نے فیسٹیول میں دعوت دی تھی۔ اورنگزیب نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دوست عبید نے اصرار کیا کہ جانا چاہیے، اور اب یہاں آ کر وہ زچ ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ تمہیں تو ہمیشہ ہی رس سے الجھن رہتی ہے، لیکن کبھی تنہائی سے نکل کر دنیا دیکھو، گھل مل کر جینا سیکھو، جانے کیوں تم اداس رو بنے رہتے ہو؟ عبید نے اورنگزیب کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے مشورہ دیا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر کندھے سے ہٹا کر قدرے تھوڑا دور ہوا۔ تم تو میری تنہائی کے پیچھے ہی بڑھ گئے ہو، مجھے نہیں شوق رنگینی دنیا کا، انسان اپنے آپ میں گم رہے وہی بہتر ہے۔ وہ چڑھ کر بولا، اچھا تم یہ رکھو، یہاں کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جاؤ، میں ذرا سر سے مل کر آتا ہوں۔ وہ سامنے مجھے اشارہ کر رہی ہیں، اگر تم ملنے چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ عبید نے سامنے تھوڑا دور سر کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھا اور اورنگزیب سے سوال کیا۔ نہیں، میں بیرونی دروازے سے داخل ہو رہا تھا، سلام دعا ہو چکی ہے، تم جاؤ، میں یہی ہوں، بات چیت کر کے واپس آ جانا۔ اورنگزیب نے انکار کیا اور وہی قریب رکھی کرسیوں کی جانب بڑھ گیا۔ تمہاری بہن تو تمہیں منہ بھی نہیں لگا رہی، اور تو اور آنکھ اٹھا کر دیکھ تک نہیں رہی۔ آمنہ اور سرتاشا اس وقت کالج کے فیسٹیول میں موجود تھی۔ آج ان دونوں نے سیم ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ سرتاشا نے آمنہ کو ہنس کر چھیڑا، اس لیے تو میں تمہیں ساتھ لے کر آئی ہوں، میں جانتی تھی یہاں تو میں پہچانی بھی نہیں جاؤں گی، یہ بھی بس شو آف کے لیے یہاں لے کر آئی ہے، ورنہ ہم بہنوں کی بات تو وہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ آمنہ نے کافی چڑھ کر جواب دیا، یہ جس طرح کی ڈریسنگ ہم نے کر لی ہے نا، لوگوں کی نظریں ہم پر ہی جمی ہوئی ہے، جیسے ہم کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ تم نے بھی اچھا شوق و شوق چھوڑا ہے سیم ڈریسنگ کا۔ سرتاشا نے سامنے کھڑے لڑکی کی نظریں خود پہ جمی ہوئی محسوس کی تو زچ ہو کر بولی، تم ایسی نظروں کو نظر انداز کر دو، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بدتمیز ہے، کوئی بھی منفرد چیز یا کام دیکھو گے تو دیدے پھاڑ کر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ آمنہ نے محسوس کیا کہ سرتاشا کو موڈ بگڑ رہا ہے، سو وہ اسے تسلی دینے لگی۔ نظر انداز ہی کر رہی ہوں۔ وہ قریب پڑی کرسی پر بیٹھتی بیزاری سے بولی، میں تمہارے لیے گول گپے لے کر آتی ہوں، یہیں بیٹھو، اس کے بعد سامنے والے اسٹیج پر جائیں گی، وہاں یہ میری بہن اور اس کی دوستوں نے کچھ پرفارم کرنا ہے۔ آمنہ سرتاشا کو بٹھا کر آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتی مناظر دیکھنے لگی۔ چاروں جانب لوگوں کا خوب رش تھا اور شور و غل سے اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ اپنا بیگ کندھے سے لٹکائے اٹھ کھڑی ہوئی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی تھوڑا دور جانے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ اوندے منہ گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے ہاتھ بڑھا کر بازو تھام کر اسے گرنے سے بچا لیا، اور وہ اورنگزیب تھا جو الجھی نظروں سے ارد گرد نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا کہ اچانک ایک لڑکی اس کے قریب لڑکھڑا کر گر رہی تھی، جب یہ تیزی سے تھام لیا۔ سرتاشا گھبرا کر یہ فوراً سے مقابل کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اورنگزیب کو بھی ہاتھ تھامنے پر قدر شرمندگی سے محسوس ہوئی۔ معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ گرنے والی تھی، اس لیے میں نے آپ کو تھام لیا تھا، ورنہ میری ایسی کوئی نیت نہ تھی، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ نگاہ سرتاشا کے گھبرائے سے چہرے پر پڑی، لیکن وہ سر جھکائے ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ کا شکریہ۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بنا سر اٹھا کر مقابل کی جانب دے کے آگے بڑھ گئی۔ اسی لمحے گرفت مضبوط ہونے کے بعد سرتاشا کا بریسلیٹ زمین پر گرا تھا۔ سنیے، آپ کا بریسلیٹ نیچے گر گیا ہے۔ اورنگزیب نے پیچھے سے آواز لگائی، لیکن وہ رش کے باعث پکار سن نہیں پائی اور آگے چلتے ہوئے ہجوم میں گم ہو گئی۔ خیر ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکی کے پیچھے اس کو آواز دے رہے ہو، یہی نہیں اس کا بازو تک تھامے ہوئے تھے،
اسی لمحے عبید نے آ کر پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، اس کی معنی خیز باتیں تھیں، نگاہوں میں شرارت اور لہجہ جانچنے والا۔ نہیں، وہ گرنے والی تھی تو میں نے تھام کر گرنے سے بچایا تھا، اور یہ اس کا بریسلیٹ زمین پر گر گیا تو سوچا دے دوں۔ میرے خیال میں یہ گولڈ کا ہے، لیکن وہ تو گم ہو گئی ہے، اب کیسے تلاش کروں گا؟ اورنگزیب نے عبید کو گھورتے ہوئے جواب دیا اور بریسلیٹ بھی دکھا دیا، کیونکہ اس کی نظروں میں حیرت اور شرارت سی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس لڑکی کو تلاش کر کے یہ تھما دینا چاہیے، پریشان ہو رہی ہوگی۔ عبید اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے پھر سے فکر مندی سے کہا، خیر اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو، ڈھونڈ لیتے ہیں۔ عبید چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ کبھی تو سمجھداری کا مظاہرہ کر لیا کرو، ہمیشہ ہی تمہیں مذاق سوج رہا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ سامنے ہی لڑکی ہے، اس کو دے کر آتا ہوں۔ اورنگزیب نے عبید کو ڈپٹا اور سامنے ہی میرون لباس میں کھڑی لڑکی کی پشت کو دیکھا اور فوراً سے عبید کو نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بات سننے میں سی آپ کا بریسلیٹ گر گیا تھا، میں آپ کو آوازیں دے رہا تھا لیکن آپ کو رش کی وجہ سے آواز سنائی نہیں دے رہی۔ آمنہ زرتاشا کو کوئی تلاش ہی کر رہی تھی، اچانک یعقوب سے آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی تو سامنے ایک لڑکا کھڑا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی ہنوک بنا آمنہ کو دیکھنے لگا۔ یہ میرا بریسلیٹ تو نہیں ہے، اور اوہ ہاں سوری، یہ میری دوست کا ہے، مجھے دے دے، میں اس کو دے دوں گی۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوں ابھی بھی۔ آمنہ نے بریسلیٹ دیکھا اور پھر سر پر ہاتھ مارتے ہوئے ہتھیلی بڑھائی، لیکن اورنگزیب نے بریسلیٹ والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سوری لیکن آپ وہ لڑکی نہیں ہیں، اور یہ چیز بھی مہنگی ہے، تو آپ کو کیسے دے دوں؟ لیکن اس لڑکی کے کپڑے بھی آپ کی طرح ہی تھے، حیرت ہے۔ اورنگزیب کشمکش کا شکار ہوا کہ وہ بریسلیٹ دے یا نہیں۔ ارے آپ بے فکر ہے، وہ میری دوست ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ دیکھیں آ بھی گئی ہے میری طرف۔ آمنہ نے کہتے ہوئے سامنے نگاہ اٹھائی تو زرتاشا آ رہی تھی، اور اورنگزیب نے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن اس کی نظروں میں حیرت تھی۔ یہ لے، میں چلتا ہوں، آپ انہیں دے دیجیے گا۔ اس کو تسلی ہوئی، وہ بریسلیٹ آمنہ کو تھما کر آگے بڑھ گیا۔ کیا ہوا ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ زرتاشا قریب آئی تو آمنہ نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، میرا بریسلیٹ گم ہو گیا ہے، مل ہی نہیں رہا، میں اسے ہی تلاش کر رہی تھی، اور تم اس لڑکی کے ساتھ کیا بات کر رہی تھی، اسے جانتی ہو کیا؟ کہیں یہ وہی تو نہیں جس کی وجہ سے تم شادی نہیں کرنا چاہ رہی؟ زرتاشا پریشانی میں گویا ہوئی تھی۔ وہ بریسلیٹ اسے بابا نے اس کی سالگرہ پر دیا تھا، اور اس کی یادیں اس بریسلیٹ سے جڑی ہوئی تھیں، اور وہ رو دینے کو تھی، لیکن اس کے باوجود آمنہ کو لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑانا نہ بھولی۔ آرام سے، اسٹریٹ پر بریک لگاؤ، کیا اول فال بکے جا رہی ہو؟ یہ لڑکا تمہارا بریسلیٹ دے کر گیا ہے، بتا رہا تھا کہ تم آوازیں دیتا رہا، لیکن شاید تم نے سنا نہیں تھا۔ آمنہ نے اس کی پریشانی فوراً حل کر دی اور بریسلیٹ زرتاشا کے سامنے لہرایا، ورنہ جانے وہ مزید کیا کچھ بولے چلی جا رہی۔ اوہ ہاں، میں گرنے والی تھی تو اس نے مجھے بچایا تھا، لیکن میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مجھے لگا کہ مجھے کسی نے آواز دی، اس کے باوجود میں پلٹی ہی نہیں تھی۔ زرتاشا نے بریسلیٹ تھام کر سکون کا سانس لیا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اچھا انسان تھا، ورنہ تو آج کل لوگوں کو اس طرح کی چیزیں ملی تو وہ دیتے ہی نہیں ہیں، ابھی یہ تھماتی ہی نہیں، تو تم نے نہ جانے کیا کچھ مجھے بول دینا تھا۔ آمنہ نے اورنگزیب کے کردار کی تعریف کی۔ ہاں تو کوئی بھی دیکھے گا شک میں مبتلا ہو جائے گا۔ زرتاشا نے خفگی سے منہ پھلا لیا۔ اچھا بھائی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ آمنہ نے خود ہی ہار مان لی، ورنہ جانتی تھی زرتاشا اسے بحث میں الجھا دیتی، جبکہ زرتاشا کی نگاہ سامنے اورنگزیب پہ پڑی، جو کسی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جانے اس شخص کی مسکراہٹ میں ایسا کیا تھا کہ زرتاشا کھوستی گئی تھی۔ زرتاشا کتنے کئی ماہ سے اورنگزیب کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، اپنی سوچوں میں اس قدر ہلکان رہنے لگی کہ اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ اس کا بھائی آمنہ کو پسند کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے نہیں بتا رہا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس بات کا ادراک بھی اسے تب ہوا جب اس نے حاشر کے فون میں آمنہ کی ایک تصویر دیکھی اور سمجھ گئی کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے طے کیا کہ امی سے ذکر کرے گی اور بھائی کو باقاعدہ طور پر سرپرائز دے گی، لیکن اس سے قبل ہی امی نے اسے جا لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے ابھی شادی کے لیے ہاں نہیں کرنی، تو میں زرتاشا کے رشتے کی بات کرنے والی ہوں۔ تمہاری ممانی سے بات کیے، وہ تو عبید کے لیے رشتہ بھی مانگنا چاہتی ہیں، لیکن زرتاشا کو خاندان میں شادی نہیں کرنی۔ آج کافی مہینوں بعد امی نے پھر سے رشتے کی بات کی تو زرتاشا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی وجہ میں جان چکی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا نہیں پائی تھی، آج بتا دیتی ہوں۔ زرتاشا نے لب دبائے، بھائی کو شرارتی نظروں سے دیکھا۔ حاشر اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھ نہیں پایا تھا۔ بھائی میری دوست آمنہ کو پسند کرتے ہیں، اور شاید اس لیے مجھے نہیں بتا رہے، کہیں مجھے یہ بات ناگوار نہ گزرے۔ کیوں بھائی، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ اب بھی دیر نہیں ہو، یا آپ دل کی بات ظاہر کر دیں، یہ نہ ہو کہ کل کو آمنہ کی ہی کہیں شادی ہو جائے۔ جس طرح آپ لوگ میری شادی کے لیے ہلکان ہو رہے ہیں، ویسے ہی اس کے گھر والوں کو بھی فکر لاحق ہے، لیکن آمنہ ہی انکار کیا ہوا ہے، اور شاید اس کے انکار کی وجہ آپ ہی ہیں۔ زرتاشا نے تیزی سے اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے بھائی کو دیکھا۔ وہ بہن کی اس قدر جاسوسی پر حیرت میں مبتلا ہوا، کیونکہ یہ بات اس نے آمنہ کو بھی نہیں بتائی تھی، تو زرتاشا کیسے جان گئی؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ اب وہ جھوٹ بولنے سے قاصر تھا، اور آمنہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کی سکت نہ تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گیا۔ ہم کل ہی آمنہ کے گھر رشتہ لے کر جا رہے ہیں، چلو۔ کسی ایک نے تو حامی بھری، پہلے بتا دے تو کئی مذائقہ نہ تھا۔ امی نے فوراً سے اپنا ارادہ ظاہر کیا، وہ بھی پرجوش تھیں۔
اور میری خوشی تو دگنی ہو چکی ہے۔ میرا بھائی اور میری دوست کی شادی ایک دوسرے کے ساتھ ہوگی اور میری بھابھی میری دوست ہوگی۔ وہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ اس نے امی کے ساتھ رشتہ لے جانے کے لیے تفصیلی گفتگو بھر لی تھی۔ دوسرے دن ہی وہ لائبہ کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی اور انہوں نے بنا لگی لپٹے رکھی ہاں کر دی تھی، کیونکہ لائبہ اور زرتاشا کئی سالوں سے دوستی تھیں اور ان کے گھر میں زرتاشا کا آنا جانا تھا۔ رشتے کی حامی بھرنے کے بعد ہی حاشر اور لائبہ کی شادی کر دی گئی۔ وہ بے حد خوش تھی، لیکن زرتاشا کو اس کی امی اب اصرار کرنے لگی تھی کہ وہ بھی شادی کر دے۔ لیکن جانے کیوں شادی کے ذکر پر اب اس کی نگاہوں کے سامنے اورنگزیب کا چہرہ لہرا جاتا، جس سے وہ لاکھ بھولنے کی کوشش میں بھی اتنے طویل عرصے تک اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ سنا ہے تم آج کل کسی لڑکی کے پیچھے پڑے ہوئے اور اس کا پتہ کروایا جا رہا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ مجھے بھی تو علم ہو کہ کون ہے وہ لڑکی جس کے پیچھے میرا اداس روح دوست دیوانہ ہوا پڑا ہے۔ آج کافی دنوں بعد عبید اس سے مل رہا تھا اور سلام دعا کرنے کے فوراً بعد ہی وہ اس موضوع کو زیر بحث لے آیا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جب ہم کالج فیسٹیول میں گئے تھے تو وہاں پہ ایک لڑکی کا بریسلیٹ گر گیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی تلاشی ہے، لیکن جانے وہ کہاں گم ہے، مل ہی نہیں رہی، نہ ہی میں اس کا نام جانتا ہوں۔ اورنگزیب نے فکر مندی سے کہا، خیر ہے، کہیں تم کو اس سے کوئی عشق محبت تو نہیں ہوگی؟ ایسے ہی تو تم اس کا پتہ کروانے والوں میں سے نہیں ہو؟ عبید نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، اور کس لیے پوچھوں گا، لیکن تمہیں کیسے پتہ کہ میں کسی لڑکی کے بارے میں جانچ پڑتال کروا رہا ہوں؟ اچانک ہی اورنگزیب نے عبید کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ ہمارے کلاس فیلو سے تم ہی نے کہا تھا نا کہ کالج فیسٹیول کے دن میں گیٹ کی انٹری کی ریکارڈنگ لے کر دے اس سے علم ہوا تھا۔ عبید مسکرایا۔ اب تم بھی میری جاسوسی کرنے لگے ہو؟ اورنگزیب خفا ہوا۔ نہیں بھائی، میں تمہاری جاسوسی کیوں کروں گا؟ میری تو دعا ہے کہ تمہیں وہ لڑکی مل جائے، پہلی تم اداس روح ہو اور مزید اداس۔ عبید ابھی بول ہی رہا تھا کہ اچانک ہی وہاں حاشر چلا آیا۔ کس لڑکی کی بات ہو رہی ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ عبید حاشر کا ماموزاد تھا اور اورنگزیب بھی کافی مرتبہ مل چکا تھا۔ عبید اور حاشر اونچے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ نہیں، بس یہ ہمارا ایک دوست ہے جسے ایسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے جس کے بارے میں اس کو کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ نام تک نہیں جانتا۔ عبید نے اورنگزیب کو چھیڑا۔ وہ اس سے نظروں ہی نظروں میں منع کر رہا تھا کہ خاموش رہے، اس کو تم چھوڑو، یہ تو فضول میں ہمیشہ بکتا رہتا ہے۔ آج عبید نے کہا تھا کہ ہم ملتے ہیں تو تم بھی، میں نے کہا کہ بلا لے، کافی وقت ہو گیا ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ اورنگزیب نے عبید کو گھورتے ہوئے حاشر کو مخاطب کیا۔ اصل مقصد تو اس سے بلانے کا یہ تھا کہ حاشر کا اپنا کاروبار تھا، وہ اس سے مشورہ کر کے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ گفتگو کا موضوع بدلا تو تینوں ہی باتوں میں مشغول ہو گئے اور اورنگزیب کی ایک طرفہ محبت کا قصہ ختم ہو گیا۔ موسم کافی خراب تھا، پچھلے کئی دنوں سے بارشیں ہو رہی تھیں۔ ملک کے کتنے ہی شہروں میں سیلاب آ چکا تھا، سردی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی اور زرتاشا کو کسی ریسٹورینٹ میں اچھا سا کھانا کھانے کی طلب ہوئی تو اس نے سوچا کہ بھائی سے کہے، سو اٹھ کر بھائی کے کمرے تک چلی آئی۔ آمنہ بھائی کہاں ہیں؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ کھانے کو ریسٹورینٹ جانا ہے، تم بھی ساتھ چلو گی؟ زرتاشا نے کمرے میں جھانک کر آمنہ کو آواز دی۔ حاشر بھی صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ شہر کے حالات دیکھ رہی ہو کس قدر خراب ہے، اور ایسے میں تمہیں ریسٹورینٹ لے کر جاؤں؟ پاگل ہو گئی ہو؟ امی بھی ڈانٹے گی، گھر پہ کچھ اچھا سا بنا لو، سارا سامان تو موجود ہوتا ہے، آمنہ تمہاری مدد کروا دے گی۔ حاشر نے اسے فکرمندی سے کہا اور ساتھ ہی مشورہ دیا، بھائی میرا باہر کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اگر گھر کا کھانا کھانے کا دل ہوتا ہے تو میں خود ہی بنا لیتی، مجھے آمنہ کی مدد کی ضرورت تھوڑی تھی، اور وہ آپ کے بنا کہیں بھی کر دیتی، کیوں آمنہ؟ زرتاشا نے منہ پھلا کر کہا اور آمنہ کی تائید چاہی۔ وہ اکثر دونوں بہن بھائی کی باتوں میں پس جاتی تھی۔ میں نہیں لے کر جا سکتا، گھر پر رہو اور چپ چاپ گھر پر ہی جو بھی ہے بناؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ حاشر میں صفا چٹ انکار کیا۔ لے جائیں نا، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے اس کا منہ بھی بنا رہے گا۔ زرتاشا نے آمنہ کو کڑی نظروں سے دیکھا تو اس نے فوراً سے حاشر سے التجا کی اور یوں نہیں بےحد اصرار کے بعد حاشر ان دونوں کو ساتھ لیے ریسٹورینٹ چلا آیا۔ کھانا کھانے کے بعد شدید سردی کے باوجود زرتاشا کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ آئس کریم کھائے، اور آئس کریم والی شاپ ریسٹورینٹ سے تھوڑا دور تھی۔ اس نے ایک ترکیب سوچی، بھائی آپ دونوں یہاں بیٹھے، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو حاشر نے ٹوکا، کہاں جا رہی ہو؟ یہیں بیٹھو۔ حاشر نے اسے گھورا۔ آپ دو میاں بیوی ہیں، کباب کی ہڈی میں نہیں بننا چاہ رہی، تھوڑی سی اسپیس دے رہی تھی، آتی ہوں تھوڑی دیر میں، تب تک آپ کوئی اچھی سی باتیں کر لیں۔ وہ کہہ کر ریسٹورینٹ سے باہر چلی آئی اور آئس کریم شاپ سے جا کر آئس کریم کا آرڈر دیا۔ ابھی اس کی آئس کریم آ ہی رہی تھی کہ بارش شدید تیز ہو گئی اور آندھی طوفان شروع ہو گیا۔ زرتاشا گھبرا گئی، وہ آئس کریم کھائے بنا ریسٹورینٹ کی جانب بھاگی، لیکن بارش کے زور کے باعث وہ ریسٹورینٹ تک نہیں پہنچ پائی۔ پریشان سی کھڑی تھی اور وہیں روڈ پر کتوں کا ہجوم اسے دیکھ کر اس کے پیچھے لگ گیا۔ وہ اندھا دھند بھاگتی گئی، اس کے بھاگنے کے باعث وہیں نکڑ پر کھڑے دو لڑکے اس کے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ زرتاشا مزید خوفزدہ ہوئی اور بھاگتے بھاگتے ایک گھر میں گھس گئی۔ کون ہو تم؟
خوف سے وہ چیخنے لگی تھی جب اورنگزیب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے سے خاموش رہنے کا کہا۔ شش! وہ جو پرزور بارش اور سیلاب کی وجہ سے اپنے بھائی بھابھی سے گم ہو گئی تھی، رات کے وقت اپنی عزت بچاتے اس وقت کہ کھلے گھر سے اندر گھس آئی۔ کتے نے اسے دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ ڈر کے اندر بھاگی تو اورنگزیب نے سینے سے جا ٹکرائی۔ سنو چپڑاسی، پلیز پلیز مجھے بچا لو، میرے پیچھے کتے اور 2 لڑکی لگے ہوئے ہیں۔ وہ غصے سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اندھیرے کے باعث سرتاشا کو دیکھ نہیں پایا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہی لڑکی ہے جسے وہ 3 سالوں سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے گیراج میں لگے بلب کا بٹن آن کیا اور سامنے سرتاشا کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ دیکھے گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور اس حالت میں؟ اورنگزیب نے فکر مندی سے سرتاشا سے پوچھا، جبکہ اس نے سر اٹھا کر جب اورنگزیب کو دیکھا تو اس کی تھمی ہوئی سانسیں بحال ہو گئیں۔ اب وہ پرسکون تھی کہ وہ محفوظ جگہ پر ہے۔ اورنگزیب اجنبی تھا، لیکن جانے کیوں اسے اس اجنبی پر بھروسہ تھا۔ سرتاشا نے اسے اپنے ساتھ ہوئے پورے واقعے کا بتایا۔ آپ پریشان مت ہو، آج کی رات آپ یہاں گزار لیں کیونکہ موسم بہت خراب ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے۔ کل میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاؤں گا، بے فکر رہیں، اندر میری امی بھی ہیں اور ابو بھی موجود ہیں، آپ پرسکون ہو کر یہاں پر رہ سکتی ہیں۔ اورنگزیب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور اسے اندر لے آیا۔ اس کی امی بھی سرتاشا کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی، وہ بے حد خوبصورت تھی۔ انہوں نے سرتاشا کو اپنے کپڑے دیے، بارش کے باعث اس کے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے، جبکہ وہ مطمئن تھی کہ وہ اور اورنگزیب کے گھر پر موجود تھی۔ جبکہ اورنگزیب اپنی مہربان قسمت پر دنگ تھا، جسے وہ اتنی طویل عرصے سے تلاش کر رہا تھا، وہ آج خود اس کے گھر چلی آئی تھی۔ بیٹا تم اپنے گھر پر اطلاع کر دو، خواہ وہ پریشان ہو رہے ہوں گے، اگر ہو سکے تو میری بات کروا دینا یا پھر میری بیوی کی بات کروا دو، ہماری بات سے کم از کم مطمئن تو ہو جائیں گے کہ تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ اورنگزیب کی امی نے اسے گرم گرم چائے کا مگ تھمایا اور اس کے والد نے اسے تاکید کی۔ وہ سر ہلاتی فون طلب کرنے لگی تو انہوں نے اپنا فون سرتاشا کو تھما دیا۔ تھوڑی دیر میں گھر میں بات کرنے کے بعد اس نے بھائی اور امی کو سمجھا دیا کہ وہ تو ابھی ہی لینے آنا چاہتے تھے، لیکن موسم خراب کے باعث اورنگزیب کے بابا نے انہیں منع کر دیا اور مکمل طور پر تسلی دی کہ سرتاشا محفوظ ہے۔ بیٹا اب تم سو جاؤ، بہت ہو گئی رات۔ اورنگزیب کی امی نے نرمی سے کہا تو وہ سر ہلا کر ان کے ہمراہ کمرے کی جانب چل پڑی، جبکہ وہ سرتاشا کی پشت دیکھتے سوچوں میں گم تھا کہ اپنی محبت کا اظہار کر پائے گا بھی یا نہیں۔ آپ مجھے میرے گھر چھوڑائیں گے؟ امی پریشان ہو رہی تھی، انہوں نے صبح صبح ہی آپ کے بابا کے نمبر پر کال کر دی تھی، میں اپنا فون تو راستے میں کھو بیٹھی ہوں، ایسے بار بار وہ فون کرتی رہیں گی۔ سرتاشا پوری رات سو نہیں پائی تھی، یہی حال اورنگزیب کا بھی تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے اورنگزیب سے التجا کی، وہ گھبرائی گھبرائی سی سر نیچے کیے سے بے حد پیائی لگی۔ آپ بے فکر رہیں، ابھی تھوڑا سا موسم خراب ہے، بارش رکتے ہی میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاؤں گا، کم از کم آپ کو اتنا یقین تو ہونا چاہیے کہ آپ اس گھر میں محفوظ ہیں، سو بنا ڈرے سکون رہیں۔ اورنگزیب کو لگا کہ وہ اس کے گھر میں رہنے سے ڈر رہی ہے، سو اس نے تسلی دینا مناسب سمجھا۔ مجھے بھروسہ ہے کہ میں یہاں محفوظ ہوں، اگر نہ ہوتا تو اطمینان سے آپ سے بات نہیں کر رہی ہوتی۔ وہ سر جھکائے بولی۔ اورنگزیب کو جانے کیوں خوشگوار حیرت نے آ لیا۔ اس اعتماد کی وجہ جان سکتا ہوں؟ آخر میں اجنبی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے ختم اٹھاتا ہوا سرتاشا کے قریب آنے لگا۔ اس کی وجہ نہیں جانتی، لیکن آپ مجھے یوں ڈرانے کی کوشش نہ کریں، میرے قریب آ کر پزل کر رہے ہیں آپ۔ وہ ہکلاتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ آپ کو تو مجھ پر بے حد اعتماد ہے، تو پھر مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہیں؟ اورنگزیب قریب آیا اور چند انچ کے فاصلے پر رک کر گویا ہوا۔ سرتاشا کا دل تھکے دھڑکتے چلا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ میں بتانے سے قاصر ہوں، پلیز گھر چھوڑائیں ورنہ میں خود چلی جاؤں گی، وہ نگاہیں پھیر کر چڑ کر بولی، اور اورنگزیب کی نظروں سے وہ پریشان ہو رہی تھی۔ لیکن میں جاننا چاہتا ہوں، وہ ضدی انداز میں بولا۔ میں ایسے کیسے آپ کو بتا دوں؟ لڑکیوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اگر آپ نے ٹھکرا دیا تو؟ سرتاشا چڑ کر بولی اور بولتی بولی یک دم رک گئی۔ وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ غصے اور چڑھنے کے باعث وہ زیادہ بول گئی ہے۔ سر اٹھا کر دیکھا تو اورنگزیب مسکرا رہا تھا۔ آپ نے تو میرے سارے ڈر ہی زائل کر دیے، جو آپ کہنے سے ہچکچا رہی تھی وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ مجھے پچھلے 3 سال پہلے ہی آپ سے محبت ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا لیکن مجھے تو آپ کا نام تک نہیں معلوم تھا، سو میری کوشش ہے بیکار گئی، اور کل آپ کو اپنی روبرو دیکھ کر میری خوش فہمی حد سوا تھی، اور آج یہ ڈھکا چھپا سا اقرار مجھے دنیا کا خوش قسمت ترین انسان محسوسات کروا رہا ہے۔ اورنگزیب دھیرے دھیرے اعتراف کر رہا تھا، جبکہ وہ دنگ تھی، جسے اتنے عرصے تک دل میں چھپائی ہوئی تھی، وہ اسے تلاش کرنے میں ہلکان ہوتا رہا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اورنگزیب کی نگاہوں سے ظاہر ہوتی بے حس گھبرا کر پلٹ کر جانے لگی کہ اس نے سرعت سے آگے بڑھ کر ہاتھ تھام لیا۔ کیا آپ کو یہ اقرار پسند نہیں آیا جو فرار حاصل کر رہی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں معذرت، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی سرتاشا ٹرپ اٹھی اور اورنگزیب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یعنی پھر رشتہ لے کر آپ کے گھر آ جاؤں؟ ویسے دلہن تو پہلے ہی چلی آئی ہے۔ اس نے چھیڑا۔ سرتاشا کے چہرہ گلنار بنتا جالا کیا، اور اورنگزیب نے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور تھوڑی دیر بعد اسے اس کے گھر لے آیا۔
اورنگزیب اسے گھر چھوڑ کر گیا تو جانے سے قبل حاشر سے ملتے ہی دونوں کے تاثرات خوشگوار سے ملے جلے سے تھے۔ آمنہ بھی حیران تھی، یہ تمہیں کیسے مل گیا تھا؟ کہیں پہلے سے تم دونوں کا آپس میں رابطہ تو نہیں تھا؟ آمنہ اس کے جاتے ہی زرتاشا کو چھیڑنے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں زرتاشا، بہنی ترچی کی۔ لیکن یہ کس کو پسند کرتا ہے؟ 3 سالوں سے اسے تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ لڑکی کو کالج فیسٹیول پر ملا تھا، عبید کا دوست ہے، اسی سے حقیقت کا علم ہوا تھا، مجھ سے مشورہ کر کے اپنا کاروبار بھی شروع کیا ہے۔ حاشر نے تفصیلی جواب دیا تو آمنہ کی نگاہیں زرتاشا پر جم گئی۔ وہ لڑکی میں جانتی ہوں کہ کون ہے؟ آمنہ جھٹ سے بولی۔ کون؟ حارث پوچھنے لگا، جبکہ زرتاشا شرم سے نظریں نیچے کی ہوئی تھی۔ ہماری زرتاشا۔ آمنہ کے کہنے پر حاشر حیرت زدہ سا بہن کو دیکھنے لگا۔ ویسے لڑکا برا نہیں ہے، 3 سالوں سے بنا نام جانے تلاش کر رہا ہے اور اب تک ہمت نہیں ہاری۔ اگر زرتاشا تمہیں اعتراض نہ ہو تو بات بڑھاؤ۔ حاشر نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ سر اٹھا کر بے یقین سی بھائی کو دیکھنے لگی۔ میں عام بھائیوں کی طرح نہیں ہوں، اورنگزیب واقعی میں اچھا لڑکا ہے۔ اسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر حاشر مسکرا کر بولا تو وہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ اس کے گھر والے راضی تھے، اورنگزیب کے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ اگلے چند دنوں میں ہی دونوں کا رشتہ طے پایا گیا اور شادی کی تقریب بھی منعقد ہو چکی تھی۔ اس پل وہ اورنگزیب کے کمرے میں عروسی لباس میں ملبوس دلہن بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے مسز اورنگزیب؟ میرے نام کی مہندی لگائے، میرا نام اپنے سنگ جوڑ کر۔ اورنگزیب نے گھونگھٹ اٹھا کر اس کی ٹھوری اوپر کی اور ہاتھ تھامے سوال کیا۔ بہت اچھا، وہ مسکرائی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ گھر آپ کی شایان شان نہیں اور میں مہنگے تحائف ویسی زندگی نہیں دے سکوں گا جو آپ کے والدین اور بھائی نے دی ہے، لیکن جس قدر ممکن ہوگا میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ اورنگزیب نے اسے یقین دلایا۔ مجھے بس کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی، ہر صورت میں اس کا انکار نہیں سن سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ بتائیں۔ اورنگزیب کے دل میں ڈر پیدا ہوا، جانے وہ کیا مانگنے والی تھی۔ جب جی چاہے گا آئس کریم کھانے لے جانا پڑے گا، مہینے میں 1 مرتبہ باہر کا کھانا اور اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر دینی ہوگی۔ اگر یہ شرطیں منظور ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ مجھ سے دور جا کر سو جائیں۔ زرتاشا کی نگاہوں میں شرارت دیکھی تو اورنگزیب جان گیا وہ اسے ستا رہی تھی۔ یہ چھوٹی موٹی خواہشات تو ہر صورت میں پوری کی جائیں گی، بے فکر رہے۔ وہ اس کے حنائی ہاتھ تھامے وعدہ کر گیا، جبکہ زرتاشا مسکرانے لگی۔